أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سبحان اللہ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. ما شاء اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نبیات ولیاں دے در تے مقبول دعاواں ہندیاں ہر وقت نے جد اشکاں دے پھر معاف خطاواں ہندیاں نے دیوانے نہیں دانے نے جر در ولیات جاندے نے دیوانے نہیں دانے نے جر در ولیات جاندے نے نبیات ولیات پاک مزارات سب معاف سزاواں ہندیاں نے نبیات ولیاں دے در تے مقبول دعاواں ہندیاں نے لفظ داتا علی حجویری تو خواجہ اجمیری کہندے نے لفظ بابا یوسف علی نگینا تو منیر احمد یوسفی کہندے نے اتنا کس کامل جو آوے سبنانو عطاوا ہندیاں نے نبیات ولیاں دے در تے مقبول دعاواں ہندیاں نے بنا مرشد کامل دے سالک کدی عشق درانا مل بیٹھی بنا مرشد کامل دے سالک کدی عشق درانا مل بیٹھی اسراہ دے وچ شیطان جیاں کئی ہور بلاواں ہندیاں نے نبیات ولیاں دے در تے مقبول دعاواں ہندیاں نے جنانو باغے جنت دا سردار بنانا ہندا ہے جنانو باغے جنت دا سردار بنانا
ਬਣਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਤੈਗਾ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਬੀਆਂ ਤੇ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮਕਬੂਲ ਦੁਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਦੁਰੂਦ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਦੁਰੂਦ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਏ ਬੇਅਸਰ ਸਦਾਵਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਬੀਆਂ ਤੇ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮਕਬੂਲ ਦੁਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਯੂਸੁਫ ਦੀ ਐ ਵਾਇਜ਼ ਐ ਸਭ ਨੇ ਟੁਕਰੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਯੂਸੁਫ ਦੀ ਐ ਵਾਇਜ਼ ਐ ਸਭ ਨੇ ਟੁਕਰੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਐ ਰੋਜ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਾਵਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਬੀਆਂ ਤੇ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮਕਬੂਲ ਦੁਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में आज चौथी सारी ट्रांसमिशन में मुनीर इस्लाम टीवी पर नए मौजू के साथ मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी खिदमत में आपका मेज़बान मोहम्मद उस्मान यूसुफ़ी हाज़िर है। आपके इल्म में ये बात है कि ये जो प्रोग्राम है ये बाफ़िज़ान नज़र पीर तरीक़त रहबर शरीयत अमीन इल्म लदुन्नी पक्के ठके सूफ़ी मुनीर इस्लाम पीर मुनीर अहमद यूसुफ़ी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह और साहबज़ादा वाला शान पीर तरीक़त रहबर शरीयत सजादा नशीन पीर बशीर अहमद यूसुफ़ी साहब मदज़िल आली, साहबज़ादा वाला शान पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर मुफ्ती खलील अहमद यूसुफ़ी साहब मदज़िल आली, साहबज़ादा वाला शान मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक़ यूसुफ़ी ज़मज़मी मदज़िल आली, साहबज़ादा वाला शान पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर फ़हद अहमद यूसुफ़ी साहब मदज़िल आली। आपकी ये नज़र इनायत से प्रोग्राम चल रहा है। और नाज़रीन किराम, आज का ये जो प्रोग्राम है ये मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर है। और इंशाअल्लाह ताला मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत उलमाए किराम गुफ्तगू फरमाएँगे। अल्लाह तबारक ताला अपनी अज़ीम किताब कुरान मजीद में सूरह आल इमरान की आयत नंबर 31 में इरशाद फरमाता है, कुल ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दें, इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, अगर तुम अल्लाह तबारक व ताला से मोहब्बत रखते हो तो फत्तबिऊनी, मेरी पैरवी करो, युहिब्बुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, तो जब तुम मेरी पैरवी करोगे तो अल्लाह करीम ना सिर्फ ये कि तुमसे मोहब्बत फरमाएगा बल्कि तुम्हारे गुनाह भी माफ़ फरमा देगा। वल्लाहु गफ़ूर रहीम, अल्लाह तबारक व ताला बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। तो इस आयत मुबारका में रब कायनात ने क़यामत तक के आने वालों को ये बता दिया कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐलान फरमा दें कि जो अल्लाह तबारक व ताला से मोहब्बत का दावा करते हैं उनसे फरमाएं कि वो मेरी पैरवी करें। जब तक इंसान हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी नहीं करेगा उस वक्त तक वो दुनिया कब्र और आखिरत में कामयाब नहीं हो सकता। दुनिया कब्र और आखिरत में कामयाबी के लिए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा और पैरवी करना ये ज़रूरी है। और जिन्होंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए आका पाक अलैहिस्सलाम की इत्तबा करते हुए अपनी ज़िंदगियाँ गुजारी, आज उनके नाम आसमान पर आफताब की तरह चमक रहे हैं। दूर न जाएँ, हजूर दाता गंज बख्श अली हजवेली रहमा को आप देख लें कि 1000 साल तकरीबन पूरे होने को हो रहे हैं, लेकिन आपकी मोहब्बत जो है वो लोगों के दिलों में बढ़ती चली जा रही है। क्या वजह है, क्यों मोहब्बत बढ़ती चली जा रही है? इसलिए इन अजीम हस्तियों ने
اپنی جو زندگیاں مبارک ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے گزاری، اور قیامت تک کے آنے والوں کو یہ سبق دے دیا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی تمہارا نام روشن رہے تو پھر تمہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے، آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے محبت کرتے ہوئے زندگی گزارنی پڑے گی۔ جب تم اس طرح زندگی گزارو گے تو پھر تمہارا نام بھی آفتاب کی طرح آسمان پر چمکے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ان سے فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اب جب بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے گا میں اسے محبت بھی کروں گا، اسے گناہ بھی معاف فرما دوں گا، اس لیے کہ میں بخشنے والا بڑا غفور الرحیم ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی محبت اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں رکھی ہے، اور ناظرین کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت ہونی چاہیے؟ امام بخاری رحمہ نے بخاری شریف جلد 1 صفحہ نمبر 6 میں فرمایا کہ شفیع امت حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین، اولاد، حتیٰ کہ اس کی جان سے بھی بڑھ کر زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ جب تک اپنی جان سے بڑھ کر آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں ہوگی اس وقت تک جو ہے وہ ایمان کامل نہیں ہو سکتا، بندہ مومن نہیں بن سکتا، بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کا محبوب نہیں بن سکتا۔ کب تک؟ جب تک وہ اپنی جان سے بڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہ کرے۔ جب جان سے بڑھ کر محبت کرے گا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایمان بھی عطا فرمائے گا اور اس بندے کو اپنا محبوب بھی بنا لے گا۔ تو ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محبت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے موضوع کے سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے عظیم حضرت ہمارے یوسفیہ کے عظیم مبلغ حضرت علامہ مولانا بشارت احمد یوسفی صاحب، آپ جو خطیب ہے جامع مسجد غوثیہ منوبات مرید کے آپ خطیب ہیں، تو آپ جو ہے وہ منیر اسلام ٹی وی پر چوتھی سحری ٹرانسمیشن میں تشریف لائے ہیں۔ ہم آپ کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عظیم مبلغ اسلام محمد عاطف یوسفی صاحب۔ تو ان عظیم علماء سے ہم جو ہے وہ محبت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ تو میں اپنی گفتگو کا آغاز علامہ بشارت احمد یوسفی صاحب سے کرتا ہوں۔ جی علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ امتی کا اپنے پیارے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کے منیر اسلام چینل کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ایک دفعہ پھر اپنے اس پروگرام میں شریک ہونے کے لیے موقع عطا کیا۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں اپنی بات کا آغاز حضور قبلہ بابا نگینہ سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام کے ایک شعر سے کروں گا۔ جی کہ آپ نے فرمایا کہ نبیاں دے در تو ولیاں دے در تو ملدا ہے دربار مصطفیٰ، سبحان اللہ، سبحان ولیاں دے در تو ملدا ہے دربار مصطفیٰ، مل جان جسنو مصطفیٰ اسنو خدا میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ بات ارشاد فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت بھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے بغیر نہیں ملتی۔ تو یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ہر قوم اپنے مستقبل کو تابناک اور روشن بنانے کے لیے ماضی کے جھڑوکوں میں جھانک کر اپنی داستان عروج و زوال کی ورق گردانی کر کے مستقبل کے لیے نہ صرف خد و خال وضع کرتی ہے بلکہ عملاً اسے اپنے اوپر نافذ کرتی ہے۔ جب ہم امت مسلمہ کی تاریخ کے ہونے والے واقعات اور اس کے عروج و زوال کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک بنیادی نقطہ ہمیں روز روشن کی طرح عیاں نظر آتا ہے، اور یہ نقطہ جو ہے حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے منسلک ہے کہ آپ کی ذات اقدس جو ہے وہ ہمارے لیے کامل اکمل نمونہ ہے۔ اور اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں اور ہم اپنے مستقبل کو روشن اور تابناک بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک کو دیکھیں، اور اس کے لیے سب سے بڑی چیز ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ
محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، سبحان اللہ۔ اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ تو اس کے لیے سب سے بڑی بات جو ہے کہ ایک امتی کا جو تعلق ہے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، وہ ہر قسم کے خونی، جانی، مالی، اور آپ بھی وہ حدیث پاک سنا رہے تھے کہ ہر امتی کا جو تعلق ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، وہ ہر قسم کے خونی، جانی، مالی، حسبی اور نسبی تعلقات سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ جی اور جب بندہ اس سٹیج پر پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں داخل ہو جاتا سبحان ہے، اللہ۔ اور جب محبت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام بندے کو نصیب ہو جاتی ہے جی تو پھر بندے کو یہ خوبیاں اور کمالات ملنے شروع ہو جاتے ہیں جی۔ جن کی وجہ سے وہ دنیا میں پہچانا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دی جائے۔ ماشاء اللہ۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں آ جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے، جبرائیل علیہ السلام اس سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ سبحان اللہ۔ پھر آسمانوں میں اعلان کیا جاتا ہے، پھر زمین پر اعلان کیا جاتا ہے، بے شک ایسا۔ زمین میں اس کی محبت جو ہے وہ ڈال دی جاتی ہے۔ بالکل لیکن محبت زمین میں، آسمانوں میں اعلان اسی کا ہوگا، جبرائیل علیہ السلام اسی سے محبت کریں گے، حضور اللہ تبارک تعالیٰ اسی سے محبت کرے گا کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے گا۔ بے شک۔ ماشاء اللہ جی، آپ نے کیا خوب جواب دیا۔ اب میں چلتا ہوں مبلغ اسلام محمد عاطف یوسفی صاحب۔ علامہ صاحب یہ بتائیں کہ اگر کسی کے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہ ہو تو کیا ایسا بندہ اللہ کی محبت پا سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خود انداز جی مبارک اپنا کیسا ہے اپنے محبوب سے محبت کا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں تمام انبیاء علیہ السلام کا نام لے کر پکارا، سبحان اللہ۔ جیسے جی کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں یہ ارشاد فرمایا، اور ہم نے حکم دیا اے آدم تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہائش رکھو۔ جی آدم علیہ السلام کا نام لیا۔ جی پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ ہود میں 48 نمبر آیت ہے، اے نوح ہماری طرف سے سلامتی میں اور برکتوں کے ساتھ کشتی سے اتر جاؤ۔ جی یہاں پہ بھی نام سیدنا لیا، نوح علیہ السلام کا نام پاک نام لیا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ القصص میں آیت نمبر 30 میں، اے موسیٰ بے شک میں ہی اللہ ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہوں۔ اللہ۔ لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی تو پھر کیا کیا، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے برگزیدہ رسول، سبحان اللہ سبحان نام اللہ، نہیں لیا، کیا بات ہے، اے برگزیدہ رسول جو کچھ آپ کی طرف سبحان اللہ۔ آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے۔ جی سبحان یہاں اللہ پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول کہہ کے پکارا ہے۔ سبحان تو اللہ۔ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں خود محبت جو ہے نا جی سکھائی ہے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ یہ جو ہماری محبت ہے نا، جو ہم کرتے ہیں، ہم جی۔ محبت تو ہے، دعویٰ تو کرتے ہیں ساری، جی۔ لیکن ایک اپنا اپنا انداز ہے جی۔ محبت کرنے کا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام مکہ قریش کے ساتھ ہے نا، جی تو آپ نا وہ قریش مکہ جو تھے نا، وہ بتوں کو سجا کے نا جی۔ رکھتے تھے، بڑا ان کو ایسے بنا کے تو ان کی عبادت کرتے تھے بڑا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے گروہ قریش کے، تم اپنے اباؤ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے ہٹ گئے ہو، جی بتوں کو پوچھ رہے ہو، وہ تو نہیں پوچھتے تھے۔ جی۔ تو وہ کہنے لگے کہ بھئی ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل کریں گے، اللہ کے پاس جانے کے لیے۔ تو پھر یہ جو ایک آپ نے آیت مبارکہ پڑھی نا، جی 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 قل ان کنتم تحبون اللہ، جی۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ اتاری، سبحان اللہ۔ جب وہ یہ کہنا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، تو پھر اے محبوب تم فرما دو، تم سبحان فرما دو کہ اے لوگوں اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو، جی۔ وہ نبی علیہ السلام کو پیچھے کر رہے تھے، جی اپنا راستہ بنا رہے، اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، سبحان میری اللہ فرما برداری کرو۔ سبحان اللہ۔ جب تم یہ اب تم کہہ رہے ہو ہم اللہ کو دوست رکھے، پھر تمہیں نہیں کہنا پڑے گا، پھر اللہ کہے گا
کہ میں تمہیں دوست رکھتا ہوں سبحان اللہ سبحان اور دوست بھی رکھوں گا اور تمہارے گناہ بھی بخش دوں گا، سبحان اللہ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں عمران کی آیت نمبر میں 32 میں ارشاد فرمایا، جی محبوب آپ فرما دو کہ حکم مانو اللہ جی اور اس کے رسول کا، صلی اللہ علیہ وسلم جی پھر اگر وہ منہ پھیریں، جی اس کے بعد بھی اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ کو خوش نہیں آتے کافر، یہاں پہ لفظ ہے کافر کا۔ جی تو اگر جو دعویٰ کرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا، جی پھر کلام اللہ پاک کا اور زبان مبارک نبی کریم علیہ الصلوۃ سبحان والسلام اللہ کی، سبحان اللہ تو پھر لگتا ہے وہ سننے والا یہ نہیں سنا کہ فرما کون رہا ہے، کلام اللہ کا ہے اور فرما محبوب علیہ الصلوۃ والسلام رہے ہیں، یہاں سے سنا یہاں سے نکال دیا تو یہ مومن کی شان نہیں ہے، یہ تو کافر کے بارے میں ہے کہ وہ منہ پھیر دے، تو مومن سن گیا کہ منہ پھیر دے، جی تو پھر اب محبت میں دیکھیں نا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی جب آپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا کہ تم میں سے کوئی شخص، یہ بخاری کی حدیث جی ہے، جی کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ جی اب اس میں ماں باپ تو ذکر ہو گیا نا، جی جی اس میں اپنے شیخین مرید جو ہیں جن کے شیخ جی مفسر قرآن جی ہیں، شیخ الحدیث، اس میں سارے ہی آتے ہیں، اچھا اچھا سارے ہی آتے سب کا ذکر ہیں، آتا سب ہے، سے بڑھ کر محبت۔ سب سے بڑھ کر ہے۔ اچھا جی یہ نہیں جی میں نے وہ جی بیچ میں کوئی اور نہیں جی وہ نہیں، سب سے بڑھ کر محبت کرنی ہے۔ جب یہ ارشاد ہوا نا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سنا تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی جان سے بڑھ کر، اپنی جان سے بعد ہر چیز سے بڑھ کر مجھے آپ سے محبت ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ عمر بن عمر خطاب بن خطاب، جن کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میرے پاس نبی ہوتے تو حضرت عمر بن خطاب سبحان ہوتے، اللہ، اگر ہوتے تو ہوتے۔ تو آپ نے کہا مجھے اپنی جان سے بڑھ کر، اپنی جان کے علاوہ سب سے زیادہ آپ سے محبت ہے حضور۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے فرمایا ایمان مکمل نہیں عمر۔ اچھا جب آپ نے سوچا کہ میں نے تو کوئی چیز چھوڑی نہیں، تو غور و فکر کرنے کے بعد جب آپ نے غور کیا، او ہو میں نے اپنی جان کو ترجیح دے دی، اللہ اکبر، پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی جان اور ہر چیز، اولاد، ماں، سب سے بڑھ کر میں آپ سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل سبحان ہے، اللہ سبحان اللہ، یہ ہے ایمان۔ اور ہم تو صرف دعوے کا نا، یہ دعوے کا ایمان ہی، ایمان ایسا ہوتا ہے جیسے صحابہ نے کہا، سبحان اللہ، تو محبت ایسی ہو کہ پھر ٹوٹ کے کرے، ہر جب چیز کرے، سے ہر بڑھ چیز کر، سے بڑھ کر کرے، کیا اور کسی بات۔ چیز کو بیچ میں آر نہ بنائے، اپنے نفس کو بھی نہ بنائے، پھر کھل کے کرے اور اس کے عملاً فعلاً قولاً جو بھی ہے جی ظاہر ہو گئے کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، رب ذوالجلال نے دستور محبت کو بیان فرماتے ہوئے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24 میں ارشاد فرمایا، قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم و ازواجکم، اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں، و عشیرتکم، اور تمہارا کنبہ، و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها، اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا کہ جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے، و مساکین تردونہا، اور تمہارے پسند کے مکان، احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک کے آنے والوں کو یہ بتا دیں، اعلان فرما دیں کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری بھائی، تمہاری عورتیں، تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا کہ جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے، اور تمہارے پسند کے مکان، یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جہاد میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام انہیں فرما دے وہ راستہ دیکھیں یہاں تک کہ اللہ کا عذاب آئے۔ اندازہ لگائیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اور جہاد سے زیادہ اپنے بچوں سے محبت ہے، اپنے گھر والوں سے محبت ہے، اپنے کنبے سے محبت ہے، اپنے مال سے محبت ہے،
اپنی کوٹھیوں سے محبت ہے، اپنی جائیداد سے محبت ہے، دنیا سے محبت ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا اس کے لیے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ دنیا سے محبت کرے گا۔ تو ہمیشہ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے نہ ماں باپ سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سب سے بڑھ کر، اس کے بعد جو ہے وہ والدین کی محبت ہونی چاہیے، بچوں کی اور بیوی بچوں کی اور گھر والوں سے محبت ہونی چاہیے۔ اگر ماں باپ کی محبت آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے زیادہ ہے، یہ بچوں کی زیادہ ہے یا دنیا سے زیادہ ہے، تو پھر جو ہے بندہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، ہر طرف سے اس کو جو ہے وہ ناکامی ہی ناکامی ملے گی۔ اگر ہمیں کامیابی چاہتے ہیں اس دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور روز آخرت میں بھی، اور اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے، قبر میں بھی عزت عطا فرمائے اور روز محشر بھی عزت عطا فرمائے، تو پھر آج جو ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، اس کی قدر کرتے ہوئے، اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے آج جو ہے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے بڑھ کر محبت کرنی ہوگی۔ اور محبت کیسے ہوگی کہ جو ہمارے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا ہے، ایمان والے کا کام ہے کہ وہ اسی طرح عمل کرنا شروع کر دے، یہ محبت کی نشانی ہے۔ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز پڑھو، تو نماز جب بندہ پڑھے گا اس طریقے سے جس طریقے سے ہمارے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، یہ محبت کی نشانی ہے۔ مسجد میں کس طرح داخل ہونا ہے، گھر میں کس طرح داخل ہونا ہے، بیت الخلاء میں کس طرح جانا ہے، باہر کس طرح آنا ہے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے، آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جب انسان زندگی گزارے گا تو پھر اسے اللہ بھی محبت کرے گا اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس سے محبت فرمائیں گے۔ تو میں علامہ بشارت یوسفی صاحب کی طرف آتا ہوں۔ علامہ صاحب یہ بتائیں کہ جنت میں یقوت کے کچھ ستون ہیں، تو وہ ان میں کون رہے گا؟ جی ماشاءاللہ، جی بات چل رہی ہے محبت کی، جی 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 اور محبت رسول پاک علیہ السلام کی محبت کے انعامات کیا ہیں، جی ان کو ہم دیکھنے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آپس میں جی کوئی مومن سے محبت کرتا ہے جی تو اس کا انعام جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے جی کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، جی فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں یاقوت کے کچھ ستون ہیں جی اچھا اور ان پر زبرجد کے بالا خانے ہیں اور ان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور ایسے چمکتے ہیں جیسے روشن ستارہ چمکتا سبحان ہے۔ اللہ سبحان اب جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے جب یہ بات سنی تو ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اتنے عالی شان جو محل ہیں ان میں کون رہے گا، کس کے لیے یہ بنے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ان کے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ان کا انعام یہ ہے۔ ان کا اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا انعام کیا ہے، جی وہ آپ نے بیان کیا ہے، جی علامہ صاحب نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر تمہیں کہنا نہیں پڑے گا سبحان کہ اللہ، تم مجھ سے محبت کرتے ہو، میں اعلان کر دوں گا کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ تو سبحان یہ جو دنیا میں مومن سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے جی تو اس کے لیے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسلام کا مضبوط کنڈا یعنی دستی کون سی ہے؟ جی تو عرض کیا کہ حضور نماز ہے، فرمایا اچھی بات ہے لیکن اس کے علاوہ کیا ہے؟ جی تو عرض کیا حضور رمضان کے روزے ہیں، فرمایا یہ بھی اچھے ہیں، جی اس کے علاوہ کوئی چیز؟ تو عرض کیا حضور جہاد ہے۔ صحابہ یہ جواب دے رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک خوبصورت انداز سے ان کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں، تو فرمایا کہ جہاد ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا یہ تو بہت ہی اچھا ہے، اور کوئی چیز؟ صحابہ فرماتے ہیں ہم خاموش ہو گئے، جی اس سے آگے جواب نہیں ہے، نماز کا کہہ دیا، روزے کا کہہ دیا، جہاد کا کہہ دیا، لیکن اس سے آگے کوئی جواب نہیں تھا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسلام کا مضبوط ترین کنڈا یہ ہے کہ تم محبت کرو تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اور کسی سے دشمنی رکھو تو وہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اب یہ آپس میں مومن کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کے بارے یہ انعام ہے، یہ اجر ہے۔ مومن ایک دوسرے سے محبت کرے تو یہ اللہ انعام عطا فرما رہا ہے۔ تو اگر مومن آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرے تو پھر کتنا انعام ہوگا، پھر کیا کتنا بات ہے، سبحان اللہ، پھر انہیں انعاموں کا شمار نہیں ہے، سبحان اللہ، ان کی جو گنجائش ہے، جو ان کے اللہ تعالیٰ کا جو کرم ہے اس کو بندہ شمار نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی کرم نوازی ہے کیا کہ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ بے حد و حساب بندے پر
کرم فرماتا ہے. ماشاءاللہ. جیسے آپ نے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بات کی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے میں اس بندے سے محبت کرتا کیا ہوں. بات ہے، سبحان اللہ، کیا تو یہ اللہ تعالیٰ انعام عطا فرمائے. ماشاء اللہ. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قیامت کے آنے کا سوال کیا گیا تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ جی یہ بڑی پیاری حدیث پاک ہے اور بڑی مشہور ہے سبحان کہ اسے ہم اکثر علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں. اس حدیث پاک میں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کے سوال عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرمایا کہ تو قیامت کے بارے میں پوچھ رہا ہے، تو نے کوئی تیاری کی ہے؟ اللہ اکبر. اب وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ، اور بابا سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ اس حدیث پاک کو اس طرح بھی بیان فرمایا کرتے تھے کہ تیاری ان کی بہت تھی، سبحان اللہ. لیکن عاجزی سے عرض کیا کہ حضور کوئی خاص تیاری نہیں ہے. حالانکہ صحابہ سے بڑھ کر تیاری کس کی؟ اللہ وہ تو دن رات ہر لمحے آخرت کے بارے میں سوچا کرتے تھے. زمین کے سارے ولی غوث کتب جو صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتے، کیا شان تھے ان کی، سبحان اللہ. تو وہ عرض کرتے ہیں حضور میری کوئی بڑی تیاری تو نہیں ہے، لیکن حضور ایک میرے پاس خزانہ ہے جس پر مجھے کچھ فخر ہے، ناز ہے. تو فرمایا کیا ہے؟ عرض کیا حضور میں اللہ تعالیٰ سے اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. کیا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یاد رکھو بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو کل قیامت کے دن آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوگا. اب دیکھیں حضرت انس رضی اللہ جو اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ ارشاد پاک سن کر اتنی خوشی ہوئی کہ اس کے پہلے ہم نے کبھی کسی بات پر اتنا دل کو سکون نہیں ملا جتنا یہ بات سن کر. سبحان اللہ، کیا بات کہ جو جس کے ساتھ محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا. تو فرماتے پھر میں نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں، ابو بکر اور عمر سے بھی محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. سبحان صحابہ کی محبت بھی دل میں ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا اقرار کیا اور فرماتے ہیں کہ میں نے یہ اس امید پر کرتا ہوں کہ ان حضرات کے ساتھ اپنی محبت کی بنا پر انہی کے ساتھ قیامت و جنت میں رہوں. سبحان اللہ، کیا بات. یہ محبت کا ایک انداز ہے، بے مثل و بے مثال ہے. اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ عرض کروں گا ایک حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے دوست کے طریقہ یعنی مذہب یا سیرت و اخلاق پر ہوتا ہے. دوستیاں ہوتی ہیں، محبتیں ہوتی ہیں. ہر انسان جیسے آپ نے مال کی محبت، اولاد کی محبت، والدین کی محبت، بڑا وسیع آپ نے بات کی ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ یاد رکھو کہ انسان اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے. سبحان اللہ. دوست جس سے اس کی محبت ہوگی اسی کے اس کے اندر انداز ہوں گے. سبحان اللہ. اب یہاں حضور قبلہ باب نگینہ سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک خوبصورت بات، جب آپ علیل تھے، ہاسپٹل میں تھے اور آپ کو بٹھایا گیا کوئی ناشتہ وغیرہ کروانے کے لیے، تو آپ سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا میرے ہاتھ دھلاؤ. سبحان اللہ. علالت ہے، بڑھاپا ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھیں کہ کھانا کھانے سے پہلے فرمانے میرے ہاتھ دھلاؤ. سنت پر عمل کر رہے ہیں، سنت پر عمل ہو رہا ہے. اور عرض کیا کہ حضور کھانا تو میں نے کھلانا ہے، آپ تو خود نہیں کھا سکتے، تو آپ نہیں کھا رہے، میں کھلا رہا ہوں. تو فرمایا بیٹا پہلے ہاتھ دھلاؤ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو، تو کھانا تو میں نہیں ہے. سبحان اللہ، کیا بات. یہ محبت کا انداز، کتنی محبت اس سنت سے. اور ایک جو میں نے شروع میں آپ کو عرض کیا تھا کہ ولیاں دے در تو ملدا ہے دربار مصطفیٰ، بل جان جس نو مصطفیٰ اس نو خدا ملے. یہ نسخہ ہے کہ اولیاء اللہ جو کامل اکمل ہیں ان کی محبت جو ہے بندے کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے قریب لے جاتی. سبحان اللہ. اور محبت جب ہوتی ہے، بابا سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ سنا فرماتے تھے کہ کسی نے پوچھا حضور آپ اتنے حوالے لگاتے ہیں، اتنی حدیثیں آپ کو یاد ہیں، اتنا آپ کے پاس علم ہے، تو آپ مناظر کیوں نہیں بنے؟ اب دیکھیں محبت کیسے ہوتی ہے. فرمانے لگے کہ میں مناظر اس لیے نہیں بنا کہ اگر مناظر بنوں گا تو پھر ظاہری بات ہے مخالف کی بات سننی پڑے گی. اللہ. اور مخالف جو ہوگا وہ بات کیا کرے گا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب پر اعتراض کرے گا، آپ کی حاکمیت پر اعتراض کرے گا، آپ کے نور ہونے پر اعتراض کرے گا. تو فرمایا اب محبت کی علامت یہ ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے نا اس کے اندر اس کو عیب نظر نہیں آتا. تو اس لیے میں اس حوالے سے عالم بنا ہوں، لیکن یہ میں نے مناظرہ کرنا نہیں شروع کیا اس وجہ سے
کہ جب مخالف سامنے بیٹھا ہو تو اس نے تو اعتراض کرنا ہے نا جو کرنا ہے، جی جس پر گفتگو ہونی۔ سبحان تو یہ محبت کا انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی محبتیں عطا فرمائے، آمین آمین۔ اور یہ محبت جو ہے نا نسخہ بابی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ عطا فرما سبحان دیا اللہ، سبحان کہ ایسوں کے پاس بیٹھو جو خود محبت والے ہیں، تمہیں بھی محبت سکھا دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ناظرین کرام، علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، المرء مع من احب۔ قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ آج اگر زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی ہوگی، امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق، امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب، امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام صحابہ کرام، تمام اہل بیت اعظام، تمام اولیاء سے محبت کی ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم بھی انہی کے ساتھ ہوں گے۔ آج جو غوث پاک سے محبت کرے گا انہی کے ساتھ ہوگا، جو داتا صاحب الرحمہ سے محبت کرے گا انہی کے ساتھ ہوگا، جو بابا شکا نگین الرحمہ، بابا شکا منیر اسلام الرحمہ، جس سے بھی جو محبت کرے گا کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو میں علامہ محمد عاطف یوسفی صاحب کی طرف آتا ہوں۔ علامہ صاحب یہ بتائیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے تھے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت ایسی تھی کہ بخاری میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 503 میں آتا ہے جی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک نہایت ہی نرم نازک تھا۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ اتنا نرم نازک تھا کہ میں نے کبھی ریشمی کپڑوں کو بھی آپ کے بدن سے نرم و نازک دیکھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اور پھر آپ ماننے لگے کہ آپ کے جسم مبارک سے خوشبو جو خوشبو آپ سے آتی تھی نا، جی جی، اس سے اچھی خوشبو کبھی میں نے سونگھی نہیں سبحان اللہ، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک سے نکلتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میری والدہ حضرت بی بی ام سلمہ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک چمڑے کا بستر تھا وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نا بچھایا کرتی تھی۔ جی، تو آپ کا اکثر معمول میں تھا کہ آپ نا دوپہر کو جاتے تھے اور وہاں قلولہ کیا کرتے تھے، آرام کیا کرتے تھے۔ جی، تو جب آپ لیٹتے نا تو آپ کے جسم مبارک سے نا پسینہ ٹپکتا، تو آپ کیا کرتے کہ وہ نا اکٹھا کر دیں جی، اور اس کو اپنی خوشبو میں شامل کر سبحان لیتے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ جب خوشبو میں شامل کر لیتے تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وصیت کی ان سے کہ آپ کو یہ میری وصیت ہے کہ جب میں وفات پا جاؤں تو میرے بدن اور میرے کفن میں یہی خوشبو لگائی جائے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ یقین جانے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایسی خوشبو آتی کہ آپ کے جسم مبارک کی خوشبو کا کہیں مطلب کہ اندازہ ہی نہیں تھا، اندازہ لگا ہی نہیں سکتے کہ ایسی خوشبو آپ کے جسم مبارک سے اور پسینے سے، سبحان اللہ، پسینے سے کیا بات ہے، کہ اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے کہ وہ ایسی محبت کرتے تھے کہ ہم تو ہوتے نا کہ ہم جیسے والد ہیں یا اپنے شیخ ہے جو بھی ہے، ایک انداز محبت کا ایک انداز ہوتا ہے، کبھی سیکھی نہیں نا محبت، والد صاحب سے کیسے کرنی ہے، بھائی سے کیسے کرنی ہے، شیخ سے کیسے کرنی ہے، اور آگے چلے گئے تو ہلکا پھلکا بھی کوئی محسوس ہوا تو اس میں بھی جا کے بتا دیا او یار میں کہ بندے سے بات کر دی، طریقہ نہیں بات کرنے کا، شیخ کی بات کرنی ہے کیسے، والد کی کریں کہ بے ادبی نہ ہو جائے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس میں بڑا ہی غور و فکر رکھتے تھے، اور وہ اس لیے کہتے تھے کہ حضور کی تو واقعاً ہی آپ کا ہر عمل مبارک اور آپ کی گفتگو اور آپ کی خوشبو یہ تو واقع ہی ایسی تھی کہ وہ آپ کو دیکھتے بھی گم ہو جاتے اور آپ کے خوشبو جہاں سے آپ گزرتے آپ کی خوشبو سونگتے، پھر اس کے علاوہ آپ کو کوئی چیز اچھی لگتی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، حضرت ابو حلیم حبیب بن سلیم رائی رحمہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ نے کشف المجوب شریف میں لکھا ہے کہ حضرت ابو حلیم حبیب بن سلیم رائی رحمہ فرات کے کنارے بکریاں پالتے تھے، تو ان کے بارے میں ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا گزر ادھر فرات کی طرف سے ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ دریا کے کنارے عبادت کر رہے ہیں اور بکریاں ان کی چر رہی ہیں اور بیریا ان کی بکریوں کی رکھوالی کر رہا ہے۔
میں ٹھہر گیا میں نے کہا ان بزرگوں کی زیارت کرنی چاہیے کہ جن کی بزرگی کی علامت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں جب کوئی بکری ریور سے باہر آتی تو بیریا اس کو ہانک کر جو ہے وہ ریور میں کر دیتا۔ فرماتے ہیں میں وہاں پر ٹھہر گیا، میں نے کہا ان بزرگوں کی زیارت کرنی چاہیے۔ کافی دیر رکا رہا، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے سلام عرض کیا، تو آپ نے سلام کا جواب ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا بیٹا کیسے آئے ہو؟ تو میں نے عرض کیا حضور آپ کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہاں یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ جب اپنے بزرگوں کے پاس جائیں اور وہ پوچھیں کہ بیٹا کیسے آئے ہو تو عرض کرنی چاہیے حضور آپ کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جاتے ہی مسئلے بیان نہیں کر دینے چاہیے مجھے یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، جاتے ہی مسئلے بیان نہیں کرنے چاہیے، بلکہ عرض کرنی چاہیے حضور آپ کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ دنیاوی لحاظ سے جو بھی آپ بات کرنے گئے ہیں وہ ادب کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اور ادب اور تعظیم کا لحاظ رکھتے ہوئے وہ گفتگو کرنی چاہیے۔ تو فرماتے ہیں بیٹا کیسے آئے ہو؟ تو میں نے عرض کی حضور آپ کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو فرماتے ہیں انہوں نے میرے لیے دعا فرمائی۔ تو بعد میں نے پوچھا حضرت میں بیریے کی بکریوں سے دوستی موافقہ دیکھتا ہوں۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے بکریوں والے کی دوستی اللہ سے لگ گئی ہے اس دن سے ان کی بھی دوستی لگ گئی ہے۔ پھر حضرت ابو حلیم حبیب بن سلیم رائی رحمہ نے ایک لکڑ کے پیالے کو پتھر کے نیچے رکھا تو اس میں سے 2 چشمے جاری ہوئے، ایک دودھ کا ایک شہد کا۔ تو فرمایا نوش کرو۔ تو بعد میں نے پوچھا حضرت آپ نے یہ مرتبہ کیسے پایا؟ فرمایا میں نے یہ مرتبہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی پیروی سے حاصل کیا ہے۔ پتہ چلا کہ دنیا میں جس کو جو بھی مرتبہ ملتا ہے وہ آقا پاک علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کے صدقے سے ملتا ہے۔ پہلے ابو بکر تھے، بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں آئے، محبت مصطفیٰ علیہ السلام کی اپنی جان مال کائنات کی ہر چیز اللہ کے محبوب علیہ السلام پر نچھاور کر دی، سب کچھ قربان کر دیا، تو ابو بکر سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بنا دیے گئے۔ پہلے عمر تھے، بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں آئے، اپنی جان سے بڑھ کر محبت کی تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بنا دیے گئے۔ پہلے عثمان تھے، بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں آئے، آقا پاک علیہ السلام کی اتباع و پیروی کرتے ہوئے زندگی گزاری تو ذو النورین بنا دیے گئے۔ پہلے علی تھے، بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں آئے، شیر خدا رضی اللہ عنہ بنا دیے گئے۔ تو دنیا میں جس کو جو بھی مرتبہ ملا ہے وہ آقا پاک علیہ السلام کے صدقے سے ملا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رب کائنات ہمیں بھی دنیا میں مقام و مرتبہ عطا فرمائے تو پھر ہمیں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع پیروی کرتے ہوئے آقا علیہ السلام سے اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرتے ہوئے زندگی گزارنی پڑے گی۔ جب سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کا آخری وقت تھا تو گھر والے قریب بیٹھے تھے اور گھر والے رو رہے تھے، آپ ہنس رہے تھے۔ آخری وقت ہے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کا کہ جنہوں نے بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں اپنی جان سے بڑھ کر آقا علیہ السلام سے محبت کی، کفار نے آپ پر جو ہے وہ ظلم و ستم کے پہاڑ ٹا دیے، لیکن آپ نے جو ہے وہ کفار کا ظلم برداشت کر لیا، لیکن دامن مصطفیٰ علیہ السلام نے چھوڑا۔ یہ بلال رضی اللہ عنہ کا آخری وقت ہے، گھر والے قریب بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں، آپ مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ تو گھر والوں نے پوچھا کہ آپ کا آخری وقت ہے، ہم رو رہے ہیں، آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ فرمایا میں اس لیے خوش ہو رہا ہوں کہ جو ہی میں موت کا ذائقہ چکھوں گا اسی وقت دیدار مصطفیٰ علیہ السلام ہو جائے گا اور آقا پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤں گا، صحابہ رضی اللہ عنہم اپنے دوستوں کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤں گا۔ پتہ چلا اسی لیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحفۃ المؤمن الموت، کہ موت جو ہے وہ مومن کا تحفہ ہے، کہ جو ہی انسان کل نفس ذائقۃ الموت کا ذائقہ چکھتا ہے تو ایمان والے محبت والے کو دیدار مصطفیٰ علیہ السلام ہوتا ہے۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان سے بڑھ کر آقا پاک علیہ السلام سے محبت کی۔ اسی طرح سیدنا علی پاک رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اے علی پاک رضی اللہ عنہ یہ بتائیں کہ آپ کی آقا پاک علیہ السلام سے محبت کیسی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نزدیک ہمارے ماں باپ اولاد کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر پیارے ہیں۔ پتہ چلا کہ جب تک آقا پاک علیہ السلام سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت نہیں کی جائے گی اس وقت تک انسان کامیاب نہیں ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اپنی کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر، جان سے بڑھ کر آقا پاک علیہ السلام سے محبت کرتے تھے۔
اور قیامت تک کہ انہوں نے آنے والوں کو یہ بتا دیا کہ دنیا قبر اور آخرت میں کامیابی کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا یہ ضروری ہے، نماز پنجگانہ پڑھنا یہ بہت ضروری ہے، بہت اچھا کام ہے، خوش نصیب ہے کہ نماز پنجگانہ پڑھتے ہیں، جو ذکر و اذکار کرنا بڑی اچھی بات ہے، نفل عبادات کرنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھیں نماز تب اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی، ذکر و اذکار تب قبول ہوں گے، سجدے تب قبول ہوں گے، قیام تب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے، نفل عبادات تب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی جب انسان کے دل میں محبت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہوگی۔ اگر دل میں محبت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے تو پھر انسان ایک قدم پر رکھ کر، ایک قدم پر کھڑے ہو کر ساری رات اللہ اللہ کرتا رہے، سارا دن اللہ اللہ کرتا رہے، ساری زندگی اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ یاد رکھیں وہ جو اللہ کا ذکر ہے وہ نہ اللہ رب العزت کو پسند ہے، نہ اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں قبول ہے۔ تبھی نمازیں، تبھی عبادات قبول ہوں گی جب دل میں محبت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہوگی۔ محبت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دل میں ہوگی تو انسان راستے سے جا رہا ہوگا اور راستے سے اللہ کی رضا کے لیے اگر کانٹا بھی پڑا ہے اس کو بھی اٹھا کر سائڈ پر کر دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سبب بھی اس کی بخشی فرما دے گا۔ لیکن اگر دل میں محبت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے تو پھر دنیا میں جتنی مرضی عبادت کر لے، جتنی مرضی فلاحی کام کر لے، یاد رکھیں نہ دنیا میں کامیابی ہے، نہ قبر میں کامیابی ہے، نہ آخرت میں کامیابی ہے۔ تو ناظرین کرام، علماء کرام کی گفتگو سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے بڑھ کر محبت کرنا، جان سے بڑھ کر محبت کرنا یہ ضروری ہے، یہی ایمان کی شرط ہے۔ تو ناظرین کرام، ہمارے جو ساری ٹرانسمیشن کا جو پروگرام ہے یہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، تو میں علامہ صاحب کی بارگاہ میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ علامہ صاحب آپ جو ہے وہ دعا فرمائیں۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ مولا کریم تو اپنے فضل و کرم سے منیر اسلام ٹی وی چینل کو برکت اور ترقی عطا فرما۔ آمین آمین۔ یا اللہ ان کی، ڈاکٹر صاحب کی اور ان کی ٹیم کی جتنی بھی محنت ہے یا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ آمین آمین۔ یا رب العالمین تو اپنے فضل و کرم سے تمام مسلمانوں کی عبادات جو رمضان میں جاری ہیں قبول و منظور فرما۔ آمین۔ ہمیں بھی بڑھ چڑھ کر عبادات میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ آمین آمین۔ یا رب العالمین ہمارے قبلہ بابئی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیض پوری دنیا میں جاری و ساری فرما۔ آمین۔ یا رب العالمین تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس چینل کے جتنے ناظرین ہیں ان کی تمام دلی نیک حاجتیں قبول و منظور فرما۔ آمین۔ یا رب العالمین دین و دنیا میں کامیابی عطا فرما۔ آمین آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔